बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का जो दिन होता है, जो जुमेरात का दिन होता है, वो आपके साथ उन बातों उन मसाइल पे बात करने का होता है जिनको कि हम आम तौर पे अपनी आम फहम ज़ुबान में कहते हैं कि रूहानी मसाइल हों। आप अपने मसाइल किसी किस्म के भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम ख़ुसूसी तौर पे इस दिन को ख़ुसूसियत देते हैं कि जो रूहानी मसाइल हैं किसी के हैं या नहीं हैं, उस पर भी फ़ैसला हो सकता है, इस्तिखारा भी हो सकता है। इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं वो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होते हैं जो आपके साथ अपनी राय शेयर करते हैं। कारी शफीकुर रहमान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चल रहा है। जो मंगल वाला दिन होता है वो हम रखते हैं एक जनरल कॉलर्स के लिए, आपके लिए, कि आप अपने जनरल मसाइल जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकें। कल रात को हमारे उलमा इकराम ने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चाँद जो है वो रबीउल अव्वल का अभी नज़र नहीं आया, इसलिए रबीउल अव्वल जो इंशाअल्लाह ताला होगा पाकिस्तान में, वो कल जुमे का दिन जो है वो होगा। और कैसी अच्छी भी बात है और अनोखी बात भी है कि कल 6 सितंबर भी है और पहली रबीउल अव्वल भी होगा। मैं इस बात को बड़ा ही एक क्या कहना चाहिए, खुशी का और शगुन का, अच्छे शगुन का मौका समझता हूँ कि ये ऐसा है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी भी देखिए जैसे भी मोइज़ात हो, मिसाल के तौर पे एक सहाबी को अल्लाह के रसूल ने एक किले में भेजा, वो किला फ़तह नहीं हो रहा था, तो वो गए, उन्होंने ख़ुद कहा और उनको फेंका गया उठा के, जो है ना वो जिस तरह संजबील जो है, जैसे कैटापुट जो है वो फेंकती है, सहाबी को किले के अंदर डाला गया। फिर वो बाहर छलांग लगा कर निकले जासूसी करने के बाद। तो जब वो बाहर निकले और उन्होंने छलांग लगाई दीवार पे से, तो उनकी जो पिंडली थी वो टूट गई और वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना मामा उतारा और उन्होंने पिंडली के ऊपर मामा बांधा और लंगड़ाते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने जो ख़बर देनी थी वो दी, और ख़बर देने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम इस तरह से क्यों चल रहे? तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने छलांग लगाई थी, उससे मेरी पिंडली जो है वो टूट गई। और ये गौर फरमाइएगा कि ये जो पिंडली की हड्डी होती है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हड्डी होती है, ये सीधी हड्डी नहीं है। जैसे सीधी सी लाइन है तो वो जोड़ दें, ऐसा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, गोलू मोलू सी जगह हैं, और अगर ये क्रैक भी हो जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर भी आ जाए, तो बड़ी तकलीफ़ दह बात होती है। अल्लाह के रसूल ने उसकी टांग को सीधा किया, उस पर हाथ फेरा, और सहाबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी जैसे पिंडली कभी टूटी थी ही नहीं, और सारी ज़िंदगी उनको उसमें से कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अब ये मोइज़ा है, अब चाँद का मोइज़ा है, पानी का मोइज़ा है, खानों का मोइज़ा है, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल की जो शनाख्त है वो आप गौर फरमाइएगा कि कभी भी मोइज़ात नहीं रहे, क्योंकि मोइज़ा किया तो लोग कुफ़ार ईमान ले आए हों। अगर किसी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे सादिक और अमीन की मुहर लगाई है तो आपके बदतरीन दुश्मन थे। किस वजह से लगाई? आपके किरदार की वजह से। अब जो आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल का महीना कल से, तो इस पे एक सुन्नत रसूल ज़रूर कोशिश कीजिएगा, आप भी और मैं भी, और दुआ भी कीजिएगा कि हम अल्लाह ताला के रसूल के जो किरदार साजी है इसके ऊपर बात भी करें, गुफ्तगू भी करें, तबलीग भी करें, और सबसे बढ़ के अमल भी करें। कारी साहब, ये बात सही है? बिल्कुल जी। कुरान मजीद की आयत है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है उसके लिए तो रसूल कायनात नमूना और उसवा हसना है, और जिसकी आखिरत पर जिसका यकीन है और जिसकी ज़बान पे अल्लाह का नाम है उसके पूरे जिस्म में अल्लाह के रसूल का नमूना होना चाहिए, और है भी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह। और मज़े की बात ये है कि हम रसूल कायनात की जमी सिफ़ात को छोड़ें, सिर्फ़ एक को ले लें जिसको पूरा जहान बयान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नमा अना रहमतुन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरा तारफ़ यह है कि मैं मुजस्समा रहमत हूँ, और अगर मैं और आप किरदार के एतबार से पूरे महीने में सिर्फ सिफ़त रहमत को अपना लें और अपनों के लिए और बेगानों के लिए रहीम बन जाए, तो यकीन का क्या खूबसूरत बात है। और ये बात जो है मैं सबसे ज़्यादा हदिया करना चाहूँगा हमारे उन दोस्तों पे, उन उलमा इकराम पे जो मिंबर पे बैठते हैं। आवाज़ ऊंची करने का कोई आपको जवाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, किसी के ऊपर तहमत लगाने का जवाज़ अल्लाह ताला के रसूल ने नहीं दिया, किसी को थ्रेट करने का अल्लाह ताला के रसूल ने कभी कोई जवाज़ आपको पेश नहीं किया। ये तमाम वो किरदार हैं जो कि अल्लाह के रसूल ने दिए हैं, और मिंबर पर बैठे हुए लोगों का ये ज़िम्मा ज़्यादा है कि जो इमेज और जो परसेप्शन
ہمارا بن گیا ہے ایز مسلمان، ہم اس پرسیپشن سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، کیونکہ یہ پرسیپشن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارے کالر ہمارے ساتھ لیا سے، السلام علیکم بیٹا، ہے نا؟ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بیٹی۔ جی سر، میں بہت عرصے سے آپ کی اسکیموں کو اس پہ پروگرام میں کنٹیکٹ کرنا چاہ رہی۔ جی سلامت رہیے، حکم کیجیے۔ 2 مسئلے ہیں میرے۔ میں نے ایک اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ مثلاً کس طرح کی بیماریوں میں بیٹا؟ مطلب ایک بیماری سے نکلتی ہوں تو وہی جو دوائی کھاتی ہوں اس سے اگلا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے مثال دینا ہے، مثال کیا ہے اس کی؟ پہلے مثال دینا ہے۔ تھائرائیڈ ڈائگنوز ہوا ہے جی ٹھیک ہے۔ جی، تو اس کی میڈیسن لی ہے تو اس نے مجھے سائیڈ افیکٹ کیا، تو وہ بھی یوز نہیں کر پا رہی میں۔ اس نے کیا کر دیا تھائرائیڈ کی میڈیسن نے؟ کولیسٹرول بھی ہائی ہے نا؟ مجھے سمجھانی ہے بات بیٹا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے تھائرائیڈ کی میڈیسن شروع کی تو کیا ہو گیا مسئلہ؟ سائیڈ افیکٹ اتنا ہوا اس کا کہ میں بستر سے لگ گئی تھی اور پہلے سے بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ پھر میں نے وہ چھوڑ کے ڈائٹ پلان بنوایا، تو ڈائٹ پلان مطلب میں فالو کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوں ہر وقت۔ تو آپ کو ابھی تک جو پرابلم آپ کہہ رہی ہیں بار بار پرابلم آتا ہے، آپ کو پرابلم تو صرف تھائرائیڈ کا ہے نا؟ جی، تھائرائیڈ کا بھی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بھی ہائی ہیں بہت زیادہ، 914 پہ ہے اس ٹائم میں ٹرائیگلیسرائڈ۔ تو میرے پیارے بچے، اس کا تعلق جو ہے وہ تھائرائیڈ سے نہیں ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈز کا جو پرابلم ہے وہ بالکل ایک الگ پرابلم ہے۔ تھائرائیڈ کی جو پرابلم ہے یہ بالکل ایک الگ پرابلم ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ریئیکشن کے طور پہ تو نہیں ہے۔ آپ کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوگا، جی تو کولیسٹرول زیادہ ہے تو ٹرائیگلیسرائڈز بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے ایک دوائی دے گا ڈاکٹر آپ کو۔ یا دوسرا کام آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ تیل کا، میں گھی کا نہیں کہہ رہا، دیسی گھی کا نہیں کہہ رہا، تیل کا اور گوشت کا استعمال جو ہے وہ 0 کر دیں گی تو اس سے چیزیں قابو میں آ جائیں گی۔ جی، میں ڈائٹ پلان یوز کر رہی ہوں، مطلب ڈائٹیشین سے میں نے بنوایا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا بھی کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا، اکثر بیمار رہتی ہوں اور عجیب سے خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ اچھا، خوف خواب میں آتا ہے یا ویسے ہی جنرلی خوف رہتا ہے؟ ویسے ہی ہمیشہ خوف میں رہتی ہیں آپ؟ اٹھتے بیٹھ۔ جی آپ میرڈ ہیں؟ جی آپ کے بچے ہیں؟ جی، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ شوہر کا کیا نام ہے؟ اکبر۔ ٹھیک ٹھاک ہے، آدمی اچھا ہے ماشاء اللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے، یہ کب سے ہے؟ شادی سے پہلے بھی تھا یا شادی کے بعد شروع ہوا؟ بعد میں مطلب اب جب سے بیمار رہنا شروع ہوئی ہوں، اس خوف اس طرح کا ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا سر میں درد بھی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے بس اب میرا آخری ٹائم آ گیا، میں نے مر جانا ہے۔ تو موت کا خوف رہتا ہے یعنی کہ؟ جی اچھا، اب قاری صاحب کی بات کو سننا آپ نے۔ قاری صاحب، موت کا خوف دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آمنت باللہ ورسولی، صرف اتنا پڑھتی رہے، آمنت باللہ ورسولی، ورسولہ، میرا اللہ اور اس کے رسول پر صرف بلیو یقین ہے، میں کسی موت سے نہیں ڈرتی، میں کسی جادو جن سے نہیں ڈرتی، کسی بیماری سے نہیں۔ جس وقت یہ پڑھیں گے یقین بہت زیادہ پیدا ہو جائے گا اور خوف کا ذرہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ خوف جو ہے یہ کسی جادو کی علامت ہو سکتی ہے یا بیماری کی علامت عمومی ہے؟ تو نہیں ہے، عمومی طور پہ جیسے انہوں نے کہا وہ بیماری، یہ ساری بیماری کی شکل لگ رہی، جادو کی اس طرح شکل نہیں۔ تو اگر فرض کریں جادو کی شکل ہو بھی تو اس کے لیے ایک ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، یہ دعا پڑھنے سے کسی بھی قسم کا خوف، مثلا وسواس کی شکل میں ہے، کوئی رزق کے کمی کا خوف ہے، جانوں کی کمی کا خوف ہے، کوئی موت کا خوف ہے، اللہ کے حکم سے یہ تمام قسم کے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امنت باللہ ورسولہ، میں اپنے آپ کو ٹوٹلی سرنڈر کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کے، اور میں اور کسی سے خوف نہیں کرتا۔ اس کو آپ پانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں، آپ اس کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پانی پہ دم کرنا ہو تو آپ تسبیح پڑھیے 1 2 3 جتنا بھی آپ چاہیں، اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور آپ اس پانی کا جو چھڑکاؤ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی جگہ سے خوف آتا ہے۔ تو یہ تجربے کی میری ذاتی بات ہے کہ وہ جب خون کے چھینٹے ایک زمانے میں نظر آیا کرتے تھے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کہ خون جانے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، تو احمد رفیق اختر نے یہ کہا تھا کہ اس کو وظیفہ کر کے
پانی پہ ڈالو. اس بات کو 20 سال ہو گئے, اس کے بعد وہ پرابلم کبھی نظر نہیں آیا. امن تو باللہ و رسول ہی. جی السلام علیکم سلمہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جنیم. جی سر میں سلمہ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے ہسبینڈ کے کام کے بارے میں معلوم کرنا ہے نا. فرمائیے بیٹا. میاں کا نام کیا سلمہ؟ میزان الرحمان. کیا مجیب الرحمان؟ میزان الرحمان. میزان الرحمان. جی میزان. اچھا میزان, میں نے پہلی دفعہ نام سنا ہے میزان الرحمان. اچھا تو کیا کام کے بارے میں کیا پرابلم ہے؟ مقصد ہے پہلے کاروبار کر رہے تھے تو ان کا کاروبار چل رہا تھا. ابھی ان کا 2 سال ہو گئے تقریباً کاروبار چل ہی نہیں. اب تو بالکل بہت زیادہ حالات خراب ہو گئی کاروبار میں. کیا کاروبار کیا کرتے تھے بیٹا سلمہ؟ یہ جیسے پہلے کنفیکشری کا انہوں نے ڈسٹریبیوٹر وغیرہ لے رکھا تھا تو وہ انہوں نے اسی چکر میں ختم کر دیا. اب انہوں نے چپس ہوتی ہے اس کو کاروبار وہ لیا بزنس, تو وہ بھی نہیں چل کر دے رہے ہیں. بچے ہیں آپ کے سلمہ ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں. اچھا. اور بیٹوں کا بھی بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی نہ اسی وجہ سے گھر میں چڑچڑاہٹ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, نہ بات سنتے نہ وہ کرتے. تو بچے کیوں نہیں بات سنتے؟ بچوں کا اس چیز سے کیا تعلق میرے بیٹے؟ اب پتہ نہیں, اب کوئی کہتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش کرا رکھی ہے تاکہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے, آپ کے بچے بات نہ سنیں, آپ کا کاروبار نہ چلے. اچھا سلمہ, بڑے بچے کیا نام عمر کیا ہے؟ منیب الرحمان نام ہے ان کا. اور ان کی عمر 15 سال ہو گئی ہے. اور سب سے چھوٹے بچے کا؟ چھوٹے کا نام ہے مطیب الرحمان. مطیب. اور یہ سارے بچے آپ کو لگتا ہے کہ کسی اثر میں ہیں کہ وہ بات نہیں سنتے اور بدتمیزی کرتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں معلوم. بڑے بیٹے کا تو اکثر شروع میں پہلے سب یہی کہتے تھے کہ یہ شاید ان کے اثرات ان کے اوپر اثر ہے, کیونکہ ان کی پیدائش کی ٹائمنگ کچھ اس طرح کے 11:35 پہ یہ ہوئے تھے, تو یہ شاید ان کے اثرات ہیں. وہ تو بالکل بھی نہیں سنتے, نہ پڑھنے میں دل لگاتے نہ کچھ کرتے. اچھا تو آپ کو کس نے بتایا کہ 11:35 کی پیدائش جو ہے یہ کوئی تاثر رکھتی ہے اس پہ؟ آپ کہیں گئی ہوں گی نا؟ جس سے بھی بولا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس لیے پیدائش کی جو ٹائمنگ ہے اس لیے یہ بات نہیں سنتے, ان کے پر اثرات ہیں پیدائش کی وجہ سے, یہ ہے وہ ہے, اس لیے یہ اس طرح کرتے. اچھا آپ نے قاری صاحب کی بات سنی ہے. ویسے یہ تو ایک ماں کے لیے تو تقریباً ناممکن ہے نا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ 11:35 پہ بچہ پیدا کرنا ہے یا 11:40 پہ کرنا ہے. یہ تو ماں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی آپ کے قاری صاحب نے. حضور ایک تو رزق کے لیے بتا دیجیے گا. ہاں جی, رزق کے لیے سب سے بہترین دعا ایک تو اللہ مغفرنی وہ تو بتاتے ہیں, لیکن جو میرے تجربے میں ہے جی, آپ اس دعا کو دنیا جہان کے کسی مقروض آدمی اور کسی ایسے آدمی کو بتا دیا جائے جو پہاڑوں کے اندر دبا ہوا ہے, قرضوں کے اندر دبا ہوا ہے اور اس کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے. اللہم مالک الملک, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اللہم مالک الملک, توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ تو آیت میں آگے والا لفظ بہت بڑا ہے. رحمان الدنیا والآخرہ, اے پوری کائنات کے رحیم و رحمان خدا, میرے اوپر بھی تو رحم فرما. میں نے تیرے سے ہدایت اور بنیادی ضروریات زندگی کا ایک سوال کیا ہے, وہ کیا ہے؟ میرا رزق ہے. رحمان الدنیا والآخرہ, رحیمہما, اس سے آگے پورے 2 لفظ وہ پڑھ کے صبح و شام یا سونے کے وقت 7 دفعہ یہ دعا پوری پڑھ لے, گوگل کر لے انشاءاللہ العزیز. ایک دفعہ دعا پھر پڑھ دیجیے گا. اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء. جس کو تو چاہتا ہے 7 دفعہ پڑھنا ہے. 7 دفعہ پڑھ لیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں, صبح شام بھی پڑھ لیں. ہر ایک کے لیے یہ شوہر بھی پڑھ سکتا ہے, بیوی بھی پڑھ سکتی ہے. شوہر کیونکہ شوہر کا مسئلہ ہے بزنس کا, وہ جس وقت پڑھے گا نا تو رزق کو اپنا مسئلہ نہ دیکھے اور اپنے کاروبار کو نہ دیکھے, رازق کو دیکھے. جس کی نظر رزق پہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رازق پہ ہوتی ہے نا, تو رازق اس کو رزق کے پورے وافر وسیع پیمانے پہ رزق عطا فرماتا ہے. اپنے گھر کے اندر نا سلمہ آپ سورہ رحمان کو لگانا بھی شروع کریں, اور وہ میرے سارے بہن بھائی جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے بچے بدتمیز ہیں یا رزق کم ہونے کی وجہ سے بچے بدتمیز ہیں, تو وہ آج کی خبریں ضرور سنیں, جو ایک انتہائی میں کیا کہوں بہت ہی اکنامکلی انفٹ باپ کی جو بیٹی ہے, اس نے FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کیا ہے.
سو یہ رزق کا، یہ غربت کے ساتھ جو ہے نا یہ اخلاقیات کا تعلق نہ جوڑے، کیونکہ صحابہ میں سے مجھے نہیں لگتا کہ صحابہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے تھے ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص تھا جو کہ اپنی روٹی پوری کر سکتا. سو ان چیزوں کو، تربیت کو اس چیز سے نہ جوڑیے گا، لیکن یہ جو وظیفہ قاری صاحب نے بتایا اس کو پڑھتے رہیے اور یقین کیجئے کہ آپ کو مہینوں میں نہیں، آپ کو دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. غزالہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم غزالہ. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میری بہن، فرمائیے، حکم سر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ ہمارے لیے بہت سے رہنمائی پیدا کر رہے ہیں. ہم لوگ مائیں جو ہے نا بڑی مشکل میں ہیں آج کل کے دور میں. سارے پاکستان کی؟ سر عموماً سر سارے پاکستان کی کسی نہ کسی حال میں جو ہے نا مائیں مشکل میں ہیں. میری سر ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے. اور میری ایک بیٹی جو ہے نا وہ اکثر بیمار رہتی ہے. اسے مطلب کہ 22 سال اس کی ایج ہے اور اکثر بیٹھے بیٹھے مطلب کہ اسے دورے کی شکل ہوتی ہے. پہلے ایسے آواز نکالتی ہے جیسے کوئی رو رہا ہے، پھر ایک دم وہ بے ہوشی میں چلی جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. مطلب بڑی مشکل سے ہم اکثر کئی دفعہ پاس کوئی نہ ہو تو بیڈ سے نیچے بھی گر جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے، یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور کتنی دیر تک رہتا ہے؟ سر یہ تقریباً 8-10 دن میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے. تقریباً 10-15 منٹ تک وہ اسی کنڈیشن میں رہتی ہے اور اس کے بعد پھر لمبے لمبے سانس اور آواز والی سانس، اس میں بہت آواز پیدا ہو جاتی ہے. ہاتھ پاؤں الٹے ہوتے ہیں؟ جی جی اکڑ جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. ٹھیک. آنکھیں چڑھتی ہیں اوپر؟ جی جی وہ آنکھیں مڑ جاتی ہیں، وائٹ آنکھیں ہو جاتی ہیں. اور پھر بعد میں جو نا تقریباً کوئی 10-15 منٹ بعد ہوش میں آتی ہے. اس کا جب ذہن میں کوئی بات پوچھے نا تو وہ اگلے بندے کو پہچانتی نہیں ہے. ٹھیک. اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا وہ نارمل ہوتی ہے پھر. اور پھر کسی پھر اتنی ہائپر رہتی ہے، مطلب اتنا غصہ، ہر بات کرے تو ہائپر ہو جاتی ہے، مطلب کہ کچھ چیز برداشت نہیں کرتی ہے. اچھا اس بیٹی کا نام کیا ہے غزالہ؟ سر اس کا ایمان ارشد نام ہے. ایمان ارشد. جی ایمان ارشد. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ؟ سر دوسری بیٹی ہے جو میری، وہ الحمدللہ اس نے ایویشن میں بیچلر کیا اور اس کا میں رشتہ دیکھ رہی ہوں. لڑکے کا نام سلار ہے. اگر اس کے بتا دیں کہ کیا رشتہ صحیح رہے گا. سلار نے کس سے کرنی ہے شادی؟ ایرم ارشد نام ہے. کیا نام ہے؟ ایرم ارشد. ارم؟ جی جی ایرم ارشد. ارم کے لیے سلار بہت اچھا بیٹا. جی بہت شکریہ. بہت اچھا ہے. ارم کو ذرا تھوڑا سا اپنا مزاج نرم کرنا پڑے گا، کیونکہ سلار جو ہے یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کانشیس ہے، لیکن سلار بڑا اچھا لڑکا ہے. اگر یہ سلار آ گیا رشتہ کر لیا تو بہت اچھا ہے. لڈیاں. اور اگلی بات بس سر یہ وہ بس جو میری بیٹی بیمار ہے اس کے متعلق میں اس پہ آپ کو رائے بھی دیتا ہوں اور قاری صاحب سے بھی بات کرتے. قاری صاحب دیکھیں، جس کے بھی سانس کا مسئلہ ہو یا اس طرح گھبراہٹ کا یا دوروں کا مسئلہ ہو، وہ صورت اخلاص کو اس وقت تو کم از کم مخلص ہو جائے جس وقت وہ صورت اخلاص پڑھ رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ 2 عہد آ رہے ہیں یہاں صورت اخلاص میں. قل هو اللہ احد، پہلا عہد اللہ کی توحید اور اس بات کا ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، وہ جتنے باطل خدا ہیں اس کی نفی کا ہے. اس کے اس بات اور اس کی نفی میں پورا یقین کے ساتھ پڑھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اے پیارے سونے رب، بے نیاز تو صمد تو ذات صرف تو ہے، میں تیری نیاز مند ہوں. یہ صورت اگر تو ہر نماز کے بعد 10 دفعہ یا ایک تسبیح روزانہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت کے ساتھ پڑھنا ہے. یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد اس کے دوروں میں کم سے کم پہلے یہ ہوتا ہے کہ مثلا 10 منٹ کی بے ہوشی ہے، 8 منٹ میں، پھر اس کے بعد شدت کم ہونی شروع ہے. جس وقت آپ کو شدت کم ہونی شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہ آپ کے لیے وظیفہ ہے، اس کو جاری رکھیں. اور باوضو اور 5 نمازیں، پاک نمازیں، یہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے. لیکن ایک بات غزالہ، کیونکہ بیٹی کا معاملہ 22 سال کی بیٹی ہے،
یہ جو پرابلم آپ نے بتایا کہ اس میں آنکھیں جو ہیں وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں, جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ مڑ جاتے ہیں, یہ ریکگنائز سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈیزیزز جن کا کہ سائنس کو پتہ ہے کہ یہ بیماریاں ہیں. یہ نفسیاتی بیماری جو ہے نا, یہ ریڈ بک کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ سمٹمز ہوں گے, یہ نفسیاتی مریض ہے اور یہ نفسیاتی دوائیوں کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگی. یہ سیجرز نہیں ہیں, پہلی بات تو یہ نفسیاتی مسائل ہیں. تو آپ کو سکائٹرسٹ نے ابھی تک کیوں مشورہ نہیں دیا, آپ کیوں نہیں گئی وہاں تک؟ میرے خیال میں ایک ایسی چھوٹی سی عمر کی بچی کو ساتھ آپ کو اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے. سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے, اور میڈیکیشن جو ہے اس کو ایک لمبے عرصے تک آپ کو رکھنا پڑے گا. ہماری کال جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ جب چاہیں ہمیں کال کریں, ہمارا نمبر آپ کے سامنے ہے. ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ اور آج آپ سے گفتگو ہوگی روحانی مسائل پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, آج کا دن ہوتا ہے آپ کی کالز کا انتظار ہوتا ہے, اور جمعرات والے دن ہم خصوصی طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی روحانی مسائل ہوں اور آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, اس پہ آپ مشورہ لینا چاہتے ہو, تو ہمارے پاس قاری شفیق صاحب موجود ہیں. آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے, وظائف بھی دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے جو توفیق دی اس کے مطابق ہدایت بھی ہوگی. ناصر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناصر. السلام جی, میں ناصر بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جناب علی, بسم اللہ, حکم فرمائیے ناصر. سر بڑی دیر سے آپ کو کال کرنا چاہ رہے تھے, الحمدللہ آج مل ہی گئی. بسم اللہ, حکم. جی میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں 7 سال پہلے اپنا گھر بیچ کے پارٹنرشپ پہ کام سٹارٹ کیا, لیکن بہت اچھا کام چل رہا تھا. پارٹنرشپ ناصر کس کے ساتھ کی؟ جی پارٹنرشپ موبائل. جی پارٹنرشپ کس کے ساتھ کی؟ پارٹنرشپ ایک دوست نے کروائی تھی کسی دوست کے ساتھ موبائل کے کام میں. وہ دوست کا نام ہوگا نا بیٹا؟ اس کا نام ہے وقار زبی. وقار, جی ٹھیک. وقار کے ساتھ ناصر نے کر لی پارٹنرشپ اور موبائلز کا کام کر لیا شروع. اب بتائیے. ہاں جی, تو وکاس نے کروائی تھی ابو بکر کے ساتھ, وہ کام میں کر رہا تھا. 5 سال تک کام بڑا اچھا رہا, لیکن اس بندے کا جو بیہیویئر ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظالمانہ رہا, جس وجہ سے 1 سال پہلے میں ان کے ساتھ ختم کر دیا کام سارا. نہیں, پارٹنرشپ میں ناصر ظالمانہ بیہیویئر کیسے ہوتا ہے؟ بس وہ کام تو ٹھیک تھا, پیسوں میں کوئی بے ایمانی تھی, لیکن وہ نا بس ان کا لہجہ بڑا زیادہ ہر وقت ٹونٹ کرتے رہتے تھے کہ جی آپ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہے, کام کی طرف دھیان نہیں کر رہے. اچھا. اس وجہ سے تو 1 سال پہلے میں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ ختم کر دی, اور اس کے بعد یہ سمجھ لے کہ میں بہت زیادہ ڈاؤن چلا گیا. کچھ جتنے میرے پاس سال تھی اس میں سے آدھے سے زیادہ پیسے کھائے گئے. اب مجبوراً 6 ماہ سے دوبارہ کے ساتھ میں نے انہی کے ساتھ پھر کام شروع کیا ہے. بیہیویئر ابھی بھی ان کا وہی ہے, لیکن کام کی پوزیشن وہ نہیں بن رہی. انہوں نے میرے ساتھ ایڈ نہیں کیا, ساتھ بٹھا کے سمجھ لے صرف میری ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے وقار کے ساتھ کیا پارٹنرشپ یا ابو بکر کے ساتھ؟ وقاص میرا دوست ہے جو ابھی بھی ہے, پارٹنرشپ میں نے ابو بکر کے ساتھ کی تھی. تو یار ابو بکر کے مزاج میں ناصر دیکھو تھوڑا سا گرمی ہو سکتی ہے نا, یا تلخی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. ہاں جی, یہی ہے, بالکل یہی ہے. تو اس کو یار اگنور کر لیتے ہیں. میں نے کہا بہت زیادہ اگنور کیا, 5 سال اگنور کیا میں نے, ابھی بھی اگنور ہی کر رہا ہوں. پھر ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ چکا ہوں, ابھی بھی اگنور کر رہا ہوں, لیکن اس میں فرق نہیں آ رہا. اب مسئلہ اور مزید یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گھر کے حالات مزید ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں, بچے گھر والے سب بیمار ہیں, ہو جاتے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے کچھ بہتر ہوں, میرا بھی وزن بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. بس یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیا مسئلہ. باہر کے لیے بھی اپلائی کیا ہے کہ باہر امریکہ کے لیے وہ بھی اپلائی کیا ہوا ہے, کہ وہ جانا بھی ٹھیک رہے گا, یہ جاننا چاہتا ہوں. امریکہ آپ نے امیگریشن اپلائی کیا ہوا ہے؟ جی میں نے دوست کے تھرو نا کچھ اپلائی کیا ہوا ہے کہ ویزا لگ جائے, اور امید ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا آپ کا لگ جائے گا. تو وہاں جا کے کیا کرو گے؟ امریکہ جا کے بھی محنت کریں گے جو یہاں پہ کریں. یہاں تو حالات سے بہت زیادہ تنگ ہے, محنت انشاءاللہ کر لیں, محنت سے نہیں گھبراتے. تو بیٹا یہاں تم کسی کے تانوں سے گھبرا جاتے ہو, وہاں تو محنت سے نہیں گھبراؤ گے, یہ کیسے ہوگی بات ناصر؟ مسئلہ یہ ہے وہ بولتا ہی اتنا ہے, محنت تو ہم یہاں بھی کرنے کو تیار ہے, محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ محنت بھی نہیں کرنے دے رہا, وہ بولتے ہی اتنے ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اچھا, تو وہاں تمہیں اگر کوئی انگریز مل گیا ایسا جو کہ بہت بولتا ہوا اور انسلٹنگ بیہیویئر ہوا, تو پھر تم کیا کرو گے؟ انگلینڈ کا ویزا لگواؤ گے؟ نہیں, یو ایس اے کا ہے, یو ایس اے. نہیں, اگر وہاں پہ یو ایس اے میں تم وزٹ ویزے پہ جاؤ گے نا. جی. اور وزٹ ویزے میں جا کے تم وہاں پہ کرو گے ایک طرح کی 2 نمبری, اور تم کام کرو گے. وزٹ ویزے پہ تو کام الاؤڈ نہیں ہوتا, لیکن میں کہتا ہوں چلو تم یہ کر لو 2 نمبری. وہاں پہ اگر تمہیں کوئی باس مل گیا جو کہ ڈانٹنے والا ہوا, تو پھر کیا کرو گے؟
ایکچولی یہاں پہ 2-3 لوگ ہیں جو وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں, ان سے بھی بات ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن کام کرو گے تو پتہ چلے گا نا کہ وہ تمہارے ساتھ کتنا اخلاق اچھا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. میں نے کہا میری پوری کوشش یہی بھی ہے کہ میں اسے بھی برداشت بھی کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہی کام کر رہا ہوں. تو ناصر میرا تمہیں مشورہ یہ ہے بڑی ایماندارانہ طریقے سے کہ رلنے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ ہی کام کرو. یہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے نا کہ وہ میرے ساتھ بولتا بڑا ہے, فلانا بہت کرتا ہے, تو یار اگر یہی آرگومنٹ انسان اپنے گھروں پہ لگائے تو 99% گھروں میں طلاقیں ہوں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنی سی بات پہ آپ اتنے ہرٹ ہو جاتے ہو کہ آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہو. کہ حالانکہ وہ ایماندار آدمی ہے, ابو بکر ایماندار آدمی ہے. اگر ہوتی نا وقاص سے تمہاری ایگریمنٹ تو میں کوئی اور رائے دیتا. ابو بکر ایک بہت سیدھا آدمی ہے لیکن معتبر آدمی ہے, اپنی رائے رکھنے والا آدمی ہے. برداشت کر لو یار, اس میں کیا ہے, کاروبار میں اللہ عزت دے گا انشاءاللہ. چلے باقی ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ کوشش تو پوری یہی کر رہا ہوں. مجھے اور بھی لوگوں نے یہی مشورہ دیا لیکن بس یہ گھر کے حالات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں. نہیں, یہ امریکہ جانے والا جو ٹرک ہے نا یہ نہ کرو, یہ نقصان دہ ہے میرا بچہ, یہ لمبا نقصان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہاں جانا وزٹ ویزے پھر وہاں پہ غائب ہو جانا اور اس طرح کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ابو بکر سے اچھی طرح سلام دعا لو, عزت کے ساتھ بات کرو اور سن لیا کرو. بیگم کی بھی تو سنتے ہو نا یار. بیگم تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے. تو بس یہی جملہ تم نے ابو بکر کے لیے بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا کاروبار کا ذاتی دیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں, یہ تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی وہ بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر تو اللہ کا ہر وقت ادا کرتا ہوں. تو اچھا اگر فرض کرو کہ تمہاری یہ شکایت ابو بکر نے ٹیلی ویژن پہ سن لی, پھر کیا کرو گے؟ وہ بیچارہ تو بہت دفعہ سن بھی چکا, سن لے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے بات. تو یار کتنا بڑا کردار رکھا ہے نا اس نے, وہ سن کے بھی اگر تمہیں کچھ نہیں کہتا اور کاروبار سیدھا کر رہا ہے اور ایماندارانہ کر رہا ہے تو ناصر پھر خود سوچو یار تم کیوں کر رہے ہو اس طرح کی حرکتیں. جذباتی نہ بنو, انشاءاللہ اس میں پوری کوشش کریں گے. تسبیح پڑھ لو گے پڑھنے کے لیے کہ یہ گھر کی پریشانی تھوڑی سی ختم ہو جائے گا. تسبیح پڑھ لو گے؟ جی جی انشاءاللہ. آپ کی ویسے بھی بتائی میں پڑھتا رہتا ہوں کافی تسبیحاں. اچھا کافی نہیں پڑھنی, سب سے زیادہ تم نے نا اپنے غصے کے لیے پڑھنی ہے ناصر, لاہور کی تسبیح اور یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح, تاکہ تمہارا دل جو ہے اس میں سکون آئے اور تمہارا غصہ جو ہے نا وہ کم ہو. یہ اختلاف رہے گا ابو بکر کے ساتھ ناصر آپ کا, لیکن اس اختلاف کو تم اتنا دور نہ لے جاؤ کہ تم اپنا نقصان اس میں کر دو. قاری صاحب کی بات تم نے غور سے سنی ہے, قاری صاحب کیا پڑھیں؟ دیکھیں 2 جملے ہیں. جی. اللہم اہدنا وسددنا, اللہم اہدنا مہدینا وسددنا, وسددنا, اے اللہ دین کے اعتبار سے اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ہمیں تیر کی طرح سیدھا کر دے. ہائے 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 ہائے, یہ پھر سے پڑھ دیں گے. اللہم یہ اہدنا جو نا اس کو میں ملا کے پڑھا, اللہم اہدنا وسددنا. یہ اتنا پیارا لفظ ہے, سدد کے اندر پوری صفائی ہے اور وہ ان دونوں کے دلوں کے درمیان میں انشاءاللہ اس دونوں لفظوں سے صفائی پیدا ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ شیطان تلبیس کر رہا ہو اور آپس میں چمکتے اور پھلتے پھولتے کاروبار کو خراب کرنا چاہتا ہو اور بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہو, دوستوں کے درمیان, تو آپ یہ وظیفہ کر لیں. اور ساتھ ایک لفظ اور ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. اس دعا کی برکت سے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو مخلوق کی حمد کی وجہ سے رزق دیتا ہے. واہ. سبحان اللہ و بحمدہ, یہ لفظ اس کی تصویر روزانہ کر لیں. یہ کتنی تسبیح؟ ایک تسبیح پڑھ, ایک تسبیح 100 دفعہ جو ہے نا صبح کر لے یا شام کو کر لے, عصر کے بعد, صبح بھی عصر کے بعد. اور صبح اور عصر کے مطلب یہ ہے کہ فجر میں فجر کے فرشتے اور شامل ہوتے ہیں اور عصر میں عصر کے بھی فرشتے شامل ہوتے ہیں. جس وقت ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری پہنچے گی کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہیں اور اللہم اہدنا وسددنا پڑھ رہے ہیں, تو اللہ آپ کو رزق بھی دے دے گا اور انشاءاللہ آپ کو راہ راست پہ بھی لے آئے گا. یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اور لفظ ہے یہاں, تو ایک اللہم اہدنا وسددنا نا, اور ایک حدیث میں اللہم اہدیہم وسدد لسانہ, اے اللہ اس کے دل کو ہدایت کے اعتبار سے سیدھا کر دے اور اس کی زبان کو لفظوں کے اعتبار سے سیدھا. کیا خوبصورت دعا ہے, کیا خوبصورت دعا ہے. واہ واہ واہ, قاری صاحب ماشاء اللہ تعالیٰ. اور ابو بکر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر کاروبار میں جو ہے نا وہ بڑا فاسٹ ہے, جو آپ کا پارٹنر ہے, اور اس فاسٹنس میں آپ پیچھے ہو
یہ بھی بات درست ہے ناصر، کیونکہ آپ بیک فٹ پہ چلتے ہو، وہ بہت فاسٹ چلتا ہے، اور وہ کاروباری انسان بہت اچھا ہے، تو اس لیے اگر یہ کمبینیشن اللہ نے بنا دی ہے تو میرے خیال میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. ویسے بھی اور شاہ صاحب جس نے چلنا ہو نہ چلنا ہو وہ 2 دن کے بعد توڑ دیتا ہے. 5 سال کا تو ایک یارانہ بن جاتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہے، اور اس چیز کو اب اگنور کرو اور یہیں پہ رہو اور آرام سے آگے چلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، نام کیا آپ کا؟ عمران علی. عمران جی، عمران فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں عمران؟ سر ملتان سے. جی حکم فرمائیے عمران. سر جی یہ مسئلہ ہے میرا نا، گھر میں ایسے جھگڑے رہتے ہیں اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، میں دوائیاں بھی لیتا ہوں. عمران جھگڑا کس سے رہتا ہے بیٹا؟ آپس میں. آپس سے کیا مراد ہے؟ بھائیوں کا؟ نہیں، آپس میں گھر والوں کا، جو ماں بہن وغیرہ گھر والے وغیرہ یہ. اچھا، آپ سے تو نہیں رہتا جھگڑا؟ نہیں. ٹھیک ہے. ماں اور بہنوں کا رہتا ہے آپس میں، بیوی کا بھی رہتا ہے؟ جی. زیادہ جھگڑا کس کا رہتا ہے، بیگم کا ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یا ان کا آپس میں، بہن اور ماں کا آپس میں؟ نہیں، بیوی اور گھر والوں کا. بیوی اور گھر والوں کا. بیگم کا نام کیا ہے عمران؟ سمرین. سمرین. جی. تو شرما کے کیوں لے رہے ہو؟ بیگم ہے تمہاری یار. جی. ہاں سمرین کہو نا. جی. تو ماں کا کیا نام ہے اور بہنوں کا کیا نام ہے؟ مقصود. مقصود. جی. والدہ کا نام ہے مقصود. والدہ کا نام ہے مقصود. جی. والدہ کا نام مقصود ہے. جی. اور بہنوں کے نام کیا ہیں؟ عمران بہنوں کے نام کیا ہیں بیٹا؟ ہلو. آپ کی بہنوں کے نام کیا ہیں بیٹا؟ سونیا. سونیا. جی. اچھا جی، ایک تو معاملہ یہ ہو گیا. اور بھی کوئی ایشو ہے عمران؟ سر جی میری اپنی طبیعت خراب رہتی ہے اور میں نا دوائیں لیتا ہوں، دوائیں بھی اثر نہیں کرتی میری طبیعت. دوائیاں میرا بیٹا سر درد کی لیتے ہو، کس چیز کی لیتے ہو؟ ایسے بھی مسئلہ بخار آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا عمران، ظاہر ہے بخار آتا ہے تو آتا ہے، زندگی میں انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے، اونچا نیچا. اور سارے جسم میں ایسے درد لول وغیرہ کچھ بھی دوائیں لیتا ہوں میرے اثر بھی نہیں کرتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. کام کیا کرتے ہیں عمران آپ؟ کام میری اپنی شاپ ہے، دکان ہے. کس چیز کی؟ کریانہ کی. کریانے کی دکان ہے. اچھا عمران، قاری صاحب کی بات جو ہے نا تو آپ نے ذرا غور سے سننی ہے. قاری صاحب ایک تو مسائل ہیں بیگم صاحبہ کے ساتھ اور والدہ صاحبہ کے ساتھ. پہلے تو اس پہ کوئی ایسا مجھے مجرد وظیفہ بتا دیجئے کہ گھر میں ٹھنڈک آ جائے. دیکھیں اس کے لیے بہترین دعا اللہم الف بین قلوبنا. اللہم الف بین قلوبنا. الف جو لفظ ہے نا یہ گرامیٹی کے اعتبار سے مطلب ہے لوگ کے درمیان میں ایسے ربط اور الفت پیدا کر دے کہ کوئی توڑنے سے بھی توڑ نہ سکے. پڑھے گا کیا کون؟ یہ سبھی لوگ پڑھیں، یا گھر کا سرپرست ایسا پڑھے کہ جو اپنے لیے اور سب کے لیے پڑھتا رہے اور پھونک مار دے. اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا. اور ہمارے جتنے بکھرے ہوئے منتشر کام ہیں ان سب کو منضبط کر. یہ ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ دیجیے گا. اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا. یہ 2 لفظ آپ یقین کریں کہ دلوں کی بھی محبت ہے اور کاموں کی بھی محبت ہے. کاموں میں بھی بہتری آئے گی اور دلوں میں بھی بہتری الفت آئے گی. حتیٰ کہ ان دعاؤں کی برکت سے اوس اور خزرج جیسے 100 سال کے جانی دشمن وہ آپس میں ایسے محبت والے ہو گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے. عمران ایک سے بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ آپ کے بس میں نہیں آ رہے، اس لیے آپ جس چیز کو بیماری کہہ رہے ہو نا یہ بنیادی طور پہ ڈپریشن کا آپ شکار لگ رہے ہو. آپ کی آواز میں بھی بہت بڑی ڈپریشن جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. لیکن آپ نے صرف والدہ کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ والدہ کا جو واحد پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ والدہ ہر چیز میں اپنی حاکمیت ماننا چاہ رہی ہیں اور والدہ نے باز نہیں آنا. لیکن اپنی بیوی کو تھوڑا سا سمجھانا کہ اگنور کر دیا کرے. اس کانفلکٹ میں جو ہے وہ امپاورمنٹ کی جو جنگ ہے نا، رولنگ کی جو جنگ ہے، سوائے اس کے اور کوئی مسئلہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. جو قاری صاحب نے وظیفہ بتائی یہ گھر میں ضرور پڑھنا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے اور رشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے ضرور برکت ڈالے گا. آپ نے اس بات کو لکھ لینا ہے جو قاری صاحب نے پڑھا ہے یوٹیوب پہ جا کے یا سوشل میڈیا سے، جیسے بھی ہو اس کو یاد کر لینا اور بیوی سے بھی کہنا اور والدہ سے بھی کہنا. وہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ ان کی مرضی ہے، آپ نے ضرور پڑھنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس بات کا تجزیہ کرنا، جو کہ ہمارے ظاہر ہے علماء کرام کرتے ہیں کہ بیماری جو ہے وہ طبی ہے، نفسیاتی ہے، یا واقعی کوئی اثرات ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم میں سے کسی شخص کو بھی اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ اگر کوئی اسیب کا، جادو کا، ٹونے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کہیں کہ ہاں ہے، اور اگر نہ ہو تو زبردستی جو ہے وہ کیل ٹھوکنا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. لیکن یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا، اثرات ہوں آپ پہ یا نہ ہوں، یہ برکت ضرور کرتے ہیں. یہ جو دلوں کو جوڑنے والے وظیفہ آپ کو ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بتایا قاری صاحب نے، یقین کیجئے کہ یہ دعا بھی ہے اور ایک برکت کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. حضور اقدس وظائف کو پڑھنے کے لیے عام طور پہ ہم کہتے ہیں اجازت چاہیے، یہ کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیں، وظیفہ جس کا ہو وہ اجازت واقعتاً دینے کا حقدار بھی ہے. جب وظیفہ اللہ کے رسول کا ہے تو اللہ کے رسول نے تو اجازت دے دی ہے. بات سمجھ رہے، جب وظیفہ اللہ اور اس کے رسول قرآن و سنت کا کرنا ہے تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. بلکہ آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ایک جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کھڑے ہو تب بھی ذکر، بیٹھے ہو تب بھی ذکر، لیٹے ہو تب بھی ذکر. اور ایک دوسری جگہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کتنا کرنا، حد کر دو، کثرت حد کر دو. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول ذکر کرتے یذکر اللہ علی کل احیانی، سوائے واش روم کے ہر جگہ ہی ذکر کیا کرتے تھے. باقر ہمارے ساتھ ہیں. جی باقر السلام علیکم. باقر لاہور سے. جی بیٹا. ہاں جی، اپنے بیٹے کی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اپنے بیٹے کی بیماری کے متعلق تھوڑی سی بات کرنی تھی. اس پہ کسی نے کہا کہ جی کوئی اثرات آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری اس کو لگ گئی ہے. اچھا باقر، تھوڑا سا بتائیے گا ذرا ریئلسٹکلی کہ بچے کا نام کیا ہے اور اس کا پرابلم کیا ہے؟ اچھا، بیٹے کا نام جی محمد شہریار ہے. کیا نام ہے؟ شہریار. ہاں جی، محمد شہریار شریف. محمد شہریار شریف. ہاں جی ٹھیک. آپ کا نام ہے شریف؟ میرا نام جی باقر شریف ہے. باقر شریف ہے. بچے کو پرابلم کیا اور اس کی عمر کیا ہے؟ عمر کی جی 25 سال ہے. ماشاءاللہ. میرڈ ہے؟ اچھا، اور نہیں جی میرڈ نہیں ہے. اچھا، پرابلم کیا ہے اب باقر؟ اچھا، 1 سال پہلے تک، مطلب پچھلے سال اگست تک وہ بالکل ٹھیک تھا، ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا ہر چیز ٹھیک. اچھا، اس کو بعد اس کو یہ کہنا شروع ہوا کہ میری ٹانگوں میں ویکنس ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب 1 سال کے اندر اب وہ چلا گیا تھا. اس کا پھر جنوری میں اس نے ماسٹرز کرنے جرمنی جانا تھا، وہ پھر جرمنی چلا گیا ہوا ہے. لیکن اب 1 سال میں اس کی اب یہ حالت ہو گئی ہے. اب اس کو ہم نے جینیٹک ٹیسٹنگ کی. اس کی ایک بیماری ہوتی ہے فیڈرس ایٹیکسیا کے نام سے، جہاں پہ نرو جو ہے نا وہ باڈی کی ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. تو اب وہ فیڈرس ایٹیکسیا اس کو ڈائگنوز ہو گیا. اب اس پہ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ جی یہ عام طور پہ فیڈرس ایٹیکسیا جو ہے یہ بچپن کی بیماری ہوتی ہے، یہ اس کو 25 سال میں کیسے آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ موروثی بیماری ہے، یہ تو بائی برتھ اس کے اندر یہ جین تھی. تو 25 سال یہ جین چپ کر کے بیٹھی رہی ہے. تو 25 سال کی ایج پہ جین کو کیا ہوا ہے کہ جین باہر نکل آئی ہے. ٹھیک. تو اب 1 سال کے اندر اس کو مسئلہ یہ آ گیا کہ اب اس کا کل بھی بات ہوئی تھی، تو بیچارہ کہتا ہے کہ میری ایک ٹانگ تو پہلے تقریباً کام کرنا چھوڑ گئی تھی، اب میری دوسری ٹانگ میں بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے، میرا چلنا پھرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو رہے گا جرمنی میں ہی؟ ہاں جی، ماسٹرز تھا. اچھا، اس کی جو میڈیسن ایک فیڈرس ایٹیکسیا کی میڈیسن ایک ہے، وہ ₹1 کروڑ مہینے کا خرچہ ہے، جو ظاہر ہے ہم لوگ یہاں پہ افورڈ پاکستان میں نہیں کر سکتے. تو اب وہاں پہ اس کو وہ دوائی شاید اگلے مہینے سے گورنمنٹ کی طرف سے انشورنس پہ وہ شروع ہو جائے گی. تو ہم تو اس کو بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی طرح کوشش کرو. ابھی اس کے پاس 2 سال کا ویزا ہے کہ 2 سال کے بعد کسی طرح ایکسٹینڈ کروا لو وہاں پہ ویزا، ورنہ یہ ₹1 کروڑ مہینے کا ہم یہاں پہ کہاں سے لے کر آئیں گے. باقر بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور ظاہر ہے اس معاملے میں دعا کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ بیماری ڈائگنوزڈ ہے تو اور یہ جینیٹیکل ہے، اس پہ کوئی ریورسبل نہیں ہے یہ بالکل بھی. لیکن بہرحال اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب یہ جو میں آپ کے ساتھ ابھی بات کرتا ہوں، لیکن قاری صاحب سے پہلے میں اس کے لیے ایک وظیفہ بھی لے لوں، رائے بھی لے لوں، پھر میں آپ کو ایک دم بھی بتاتا ہوں. جی قاری صاحب. ہاں جی، اس کے لیے دیکھیں جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مرض ہو، اس کے لیے ایک دعا بہت اہم ترین ہے. مثلا اللہم عافنی فی بادانی، اے اللہ میرے پورے جسم کو عافیت سے بھر دے، اور وہ چاہے سارا ہے، ٹانگ ہے، جو بھی ہے. پھر اس کے بعد اللہم عافنی فی سمی، اللہم عافنی فی باساری،
یہ پوری دعا پڑھے، اور ایک اگر چھوٹا سا لفظ اسی سے ملتا جلتا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رسول کائنات کا فرمان، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فرمان، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کی عافیت ہے، صحت کے ساتھ عافیت، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ دعاؤں کا اہتمام کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے مرض کو، دکھوں کو سکھوں میں بدل دے گا، اور اس کے مرض کو انشاءاللہ دنوں میں ختم کرے گا۔ لیکن یہ دعا پورے دل سے صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ، اور اوورال چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ لیکن اس کے ترجمے کو، جیسے میں نے آپ کو ترجمے کا ایک لفظ کو ایکسپلین کیا، اسی طرح اس کے ترجمے کو دیکھ لینا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رحمت فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔ باقر جو بیٹے کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایکسٹینشن بھی وہاں ضرور کر دے گا، بیٹے کو صرف 2 کام کہنے، ایکسٹینشن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور کر دے گا۔ ظاہر ہے یہاں پہ اس کا علاج ایک تو ممکن نہیں ہے، ایک وہ مہنگا بہت زیادہ ہے۔ بیٹے سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ ضرور پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت دے گا، اور ایک بات جو ہے وہ ضرور کرے، اور وہ ہے سورہ رحمان کو سننا۔ سورہ رحمان کو آنکھیں بند کر کے اندھیرے کمرے میں قاری باز میں سننا ہے، کیونکہ اس کی ساؤنڈ کی وائبریشن ایک خاص پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ جب وہ سن لیں تو 1/4 آف اے گلاس جو ہے وہ اپنے پاس پانی کا رکھنا ہے، اور اس پانی کو بھی یہ سنانا ہے، یعنی کہ پانی پہ سورہ رحمان کا دم ہو رہا ہے، اور جب سورہ رحمان ختم ہو جائے تو آپ کے بچے نے وہ پانی جو ہے وہ 3 گھونٹوں میں پینا ہے، اور ہر گھونٹ کے اوپر لفظ اللہ کہنا ہے، لفظ اللہ کہنا ہے، اور 3 گھونٹوں میں پی لینا ہے۔ اس عمل کو وہ دن میں 1 دفعہ کرے یا 10,000 دفعہ کرے، یہ اس کی ثواب دید ہے، لیکن 1 دفعہ وہ ضرور کرے۔ یہ صفدر شاہ صاحب کا ٹوٹکا ہے، اور میں نے اس سے یقین کیجئے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوتے ہوئے آج بھی پاکستان میں دیکھا ہے۔ بیٹے سے کہیے گا کہ وہ یوٹیوب پہ بھی اس دم کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید صاحب جو ہیں لاہور کے اندر، وہ اس بات کو ٹیچ بھی کرتے ہیں، پریچ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بڑے پرانے شاگرد ہیں۔ صفدر شاہ نام ہے جن کا یہ ایک مجرد ٹوٹکا ہے، اس کے اوپر ضرور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے ہمارا عام طور پہ ان چیزوں کے اوپر، وہ شاید یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائنٹیفکلی چیز پروو ہو گئی ہے تو شاید اس کے اوپر اللہ جو ہے وہ پھر اپنا رحم و کرم اب کیسے کرے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے، آپ کا اللہ میاں اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جینیٹیکل ڈس آرڈر ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو۔ میں نے یقین کیجئے کینسر کے پیشنٹس کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو کہ ناممکن تھا کہ 4th ڈے سے واپس آ جائیں۔ کووڈ کے اندر وہ لوگ جن کو کہ لوگ ICU میں چھوڑ کے جنازے کا انتظام کرنے چلے گئے تھے، کووڈ میں سروسز ہاسپٹل میں ان لوگوں کی واپسی جب ہوئی تو ان کے خاندان والوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم تو جنازے کا انتظام کرنے گئے تھے، تو پیشنٹ جو ہے وہ واپس آ گیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر کہا جائے یہ بات کسی ہسپتال میں، اور میں نے کہنے کی بڑی کوشش بھی کئی دفعہ کی ہے کہ جناب ہم اپنے طور پہ سامان بھی لا دیتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی لا دیتے ہیں، سورہ رحمان جو ہے وہ مریضوں کو سنا دیا کریں، لیکن ہمارے یہاں مسالک اتنے تقسیم شدہ ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی باتوں پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ بہت میری طرح رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ اس بات کے پھر خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کل کا دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے، 1 ربیع الاول ہے، آج کی شب بڑی مبارک ہوگی۔ آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمیں خاص طور پہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بہت ہی محتاج ہیں آپ کی تمام دعاؤں کے، اور اللہ کرے کہ یہ ربیع الاول جو ہے یہ سب کے لیے نیک ہو، اور خصوصی طور پہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فوج جو خوارج سے لڑ رہی ہے ان کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔